चाहे महंगाई की बात हो ये सीट खाली रहती है, बेरोजगारी की बात हो, बेघरों की बात हो, ये सीट खाली होती है। वो पाकिस्तान के साबिका वजीर आजम जिसके आप भाई भी हैं, जिसके आप जमानती थे कि ये वापस आएंगे, काश आप उनको भी ये कहें कि कम से कम पाकिस्तान तो वापस आ जाए। हम जनाब लाइन लॉसेस खत्म करेंगे। हमने बिजली बनाई और इन्होंने पीटीआई ने अवाम पे बिजली गिराई। कानून में लिखा गया कि ये LNG के जो प्लांट्स हैं ये चाहे जितना भी महंगा हो आपने इन्हीं को चलाना है। कहाँ है 1 करोड़ नौकरियां, वो कहाँ है 50 लाख घर। वजीर आजम ने कहा कि मुझे खुसूसी कंस्ट्रक्शन के पैकेज की जरूरत है। उस खुसूसी कंस्ट्रक्शन पैकेज के लिए नेगोशिएशन के लिए खुद वजीर आजम ने IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से राब्ता किया। This budget is nothing but a pack of lies. It has been built on a foundation of lies. They may be able to win the war of Facebook and Twitter with fudged numbers and Photoshop, but this is not how you run a country. मैंने डेटा निकाला कि आखिर पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन को 4% ग्रोथ पे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, तो पता लगा कि इनके 5 साल में कोई एक भी ऐसा साल नहीं था जिसमें ये 4% इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर। ऑपोजिशन को बोलने का मौका नहीं मिलेगा और अवाम को पता ही नहीं चलेगा कि आपका पूरा का पूरा बजट झूठ पे मबनी है। इस बजट के खिलाफ सीधा पिलाई दीवार बन जाएंगे, इसको पास नहीं होने देंगे ना। हमें आज एक नाबालिग सा लेक्चर मिला। ये नाबालिग लेक्चर जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, कभी जिम्मेदारी नहीं की, कभी कारोबार नहीं किया, उन्होंने हमें बताया कि मईशत कैसे चलानी है। पार्लियामेंट चल पड़ी है, हमें अपोजिशन को साथ लेकर चलना है। हमने अपोजिशन के साथ जोड़ो कराटे नहीं करने, वो तो आ गई अपोजिशन मरी हुई है। पाकिस्तान के पार्लिमानी माहौल में अदम बर्दाश्त इस वक्त अपने उरूज पर देखी जा रही है। तशद्दुद का जो सिलसिला कौमी असम्बली में गालम गलोच, बजट की कॉपियों और सैनिटाइजर की बोतलें फेंकने से शुरू हुआ, वो आज बलोचिस्तान असम्बली के बाहर हंगामा आराई और पुलिस से हाथापाई तक पहुंच चुका है। वज़ीर आला बलोचिस्तान को किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही ऐवान में अपनी ही अपोजिशन से बचकर पुलिस के हिसार में ऐवान तक जाना पड़ा। अवाम के मफाद के लिए सियासत का दावा करने वाले अवामी नुमाइंदे पुरतशद्दुद सियासत की वो रविश इख्तियार कर चुके हैं जिसने अवाम को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इस धींगा मुश्ती, दंगल और हाथापाई के लिए वो अपने कीमती वोट से अपने नुमाइंदे चुनते हैं और अपने टैक्स से उन्हें तनख्वाहें देते हैं। विफाकी बजट पर हुकूमत की जानिब से रिलीफ और अपोजिशन की जानिब से अवाम पर बोझ के दावों ने सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर एक ही बजट पर सच कौन बोल रहा है और सियासत कौन कर रहा है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के चंद अहम सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान का पहला सवाल है, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बाद बिलावल भुट्टो के भी बजट पर तहफ्फुज़ात, क्या अपोजिशन के बजट पर तहफ्फुज़ात दुरुस्त हैं? पाकिस्तान का आज का दूसरा सवाल है, बजट 2021-2022 हुकूमत और अपोजिशन के अलग अलग आदाद और शुमार, आखिर सच कौन बोल रहा है? इन तमाम अमूर पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले सबसे अहम तरीन मसले पर बलूचिस्तान असम्बली के बाहर अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई की गई, पुलिस से हाथापाई की गई, असम्बली के दरवाजों को ताले लगाए गए। इस पर बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो बताइएगा क्या हुआ, क्यों सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, अपोजिशन को ये सब करना पड़ा, पुलिस इन्वॉल्व हुई, वज़ीर आला तक भी ना बच सके सारे तशद्दुद से? जी, अपोजिशन ने पहले ही तशद्दुद के लिए माइंड बना लिया था। लास्ट सेशन में असेंबली फ्लोर पे इन्होंने कहा था कि वो बजट पेश होने नहीं देंगे, असेंबली का घेराव करेंगे, धरना देंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, और उन्होंने अपने कारकुनों को पत्थर थमा दिए, शीशे तोड़े, एम्बुलेंसेस की राह में रुकावटें खड़ी की, धरना दिए रखा, और बाय डिज़ाइन उन्होंने ताले लगाए। आज दिन ही में वो असेंबली के अतराफ में घूमते रहे, और उन्होंने आज आप सब के जो विजुअल आपके सामने है असेंबली के तकद्दुस को पामाल करते हुए उस पर हमलावर हुए, और उसी असेंबली के ये खुद अराकीन हैं। और ये जो हमला इन्होंने किया है न सिर्फ जमहूरियत पे, पार्लिमान पे, बल्कि पार्लिमानी जो रवायत हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, बलूचिस्तान की कल्चर है, सकाफत है, उस सब पे हमलावर हुए हैं। अच्छा लियाकत शाहवानी साहब, ये एहतजाज और बजट के खिलाफ बात करने का सिलसिला तो 2-3 रोज पहले से ही अपोजिशन की जानिब से शुरू था। तहफ्फुज़ात भी अपने बता रहे थे, हलकों में तरक्याती बजट ना मिलने की शिकायत भी थी। क्या कोई इन तहफ्फुज़ात को एड्रेस नहीं किया गया था पहले हुकूमत की जानिब से? ये इनके तहफ्फुज़ात जो मीडिया पे बताते हैं वो कुछ और हैं, और जो ये चाह रहे थे वो कुछ और था। ये चाह रहे थे कि इस गवर्नमेंट के आने से पहले जो PSDP ने अपनी मर्जी के वहाँ पे माफिया से मिल के
جو اسکیمات ریفلیکٹ کیے جاتے ہیں اور پھر اس میں کک بیک اور کمیشن کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، کانٹریکٹر مافیا ساتھ ملتے تھے. یہ وہ اس پاس کے اس نیگیٹو پریکٹس کو ریوائو کرنا چاہ رہے تھے اور جو ہم نے دفن کر دیا ہے. اس گورنمنٹ آتے ساتھ ہی اس پریکٹس کو ہم نے دفن کیا. 2500 جعلی اسکیمات پہلے ہی سال ہم نے پی ایس ڈی پی سے ڈیلیٹ کیے تھے. تو وہ نظام اب نہیں چل سکتا. ہم نے پی ایس ڈی پی کے سسٹم کو آٹومیشن پہ لایا ہے، ڈیجیٹائزیشن پہ لایا، اور کچھ 5 ماہ سے ہم پبلک سے، لوگوں سے، تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی سے، اراکین سے بجٹ پہ تجاویز لے رہے ہیں. جنہوں نے اپنے تجاویز دیے ہم نے ان کو انٹرٹین کیا ہے. اگر وہ پبلک کے انٹرسٹ میں ہے اور کوئی ایسا تجویز جو پبلک کے مفاد کے اگینسٹ ہے، ظاہر بات ہے اس کو ہم انٹرٹین نہیں کر سکتے. بھلے کوئی بلیک میلنگ کرے، حملاور ہو، جو رویہ انہوں نے روا رکھنا ہے وہ بھلے رکھیں. اور لیاقت شہوانی صاحب، جو بظاہر ان کا مطالبہ یہ کچھ اپوزیشن جو اراکین ہیں کہ ان کے حلقوں میں ترقیاتی فنڈز نہیں دیے گئے یا نہیں دیے جائیں گے اس بجٹ میں جو آج پیش کیا گیا ہے، اس دعوے کی، اس مطالبے کی کوئی حیثیت حقیقی نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ بالکل نہیں. ان کے جو ایکٹیو اراکین جو یہ گلا کر رہے ہیں ان کے اپنے حلقے میں 72 کروڑ روپے کے کام ہوئے ہیں. پشین میں 1 ارب 8 کروڑ کی ہوئے ہیں. بلوچستان کا ایک حلقہ، ایک ضلع، ایک تحصیل کو آ کے بتا دے جہاں پہ میگا پروجیکٹس ہم نے شروع نہیں کیے. دیکھیں آئین میں کہیں یہ درج نہیں کہ آپ نے ایم پی اے زی کو فنڈ دینا ہے. ان کا کام ہے لیجسلیشن، بجٹ بنانا. بلوچستان کے ڈپارٹمنٹ جو ہمارے ٹیکنوکریٹس ہیں، آفیسرز ہیں، سیکرٹریز ہیں، پی این ڈی ڈپارٹمنٹ ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے، ایکسپرٹس ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب، ہم سب بیٹھ کے 3-4 مہینے سے یہ بجٹ ڈیزائن کرتے رہے ہیں اور پرپز بلڈ بجٹ ہے اور بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہے. اور لیاقت شہوانی صاحب، پھر اب ہوگا کیا؟ جو ہنگامہ آرائی جنہوں نے کی ہے، ظاہر ہے پولیس نے بھی ایکشن لیا ہے، اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ کیونکہ ایوان کی کارروائی تو چلانی ہے، بجٹ کو منظور بھی کرانا ہے ایوان سے. بجٹ ہم منظور کرا لیں گے، ہمارے پاس میجورٹی ہے. ابھی انہوں نے جو شور شرابہ اندر کرنا تھا اس سے پہلے ہی ایڈوانس میں باہر کر کے انہوں نے اسمبلی کے اندر نہیں آئے اور ابھی اس وقت ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں بڑے آرام سے اپنا بجٹ پیش کر رہے ہیں. ہمارے پاس ریکوائرڈ ظاہر ہے واضح اکثریت حاصل ہے. بلوچستان اسمبلی میں ہمیں ان کے تمام ٹیبلز پہ آپ ویژول دیکھ رہے ہوں گے کہ بکس کا پورا کاٹن، تمام اس میں وائٹ پیپر، بجٹ اسپیچ اور تمام پی ایس ڈی پی بکس وہ سارے ان کے ٹیبل سے پڑے ہوئے ہیں. ابھی بھی وہ اندر آنا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم آئیں اور اپنے بجٹ بک کو پڑھیں اور اپنے تجاویز سے ہمیں آگاہ کریں. جو تجاویز بہتر ہوں گے یقیناً انٹرٹین کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ لیاقت شہوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ساری صورتحال پر بلوچستان اسمبلی کے ہمیں حکومتی موقف سے آگاہ کریں. ناظرین، اسی صورتحال پر مجموعی طور پر قومی اسمبلی میں جو معاملات اس وقت زیر بحث ہیں، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈرز کی جانب سے، اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے تقاریر کا سلسلہ آج بھی جاری رہا اور تقاریر کے مواد پر بھی بحث کی جا سکتی ہے. بجٹ پر بھی اپوزیشن کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اب یہ تحفظات کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر خان مندوخیل صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے کھیل داس کوہستانی صاحب. اب دونوں آپ کا بہت بہت شکریہ. مندوخیل صاحب، بجٹ گورنمنٹ اب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ موجودہ حالات میں، مشکل حالات میں بہترین بجٹ گورنمنٹ کی جانب سے پیش کیا گیا. کیا تحفظات ہیں آپ کو، کیا اعتراضات ہیں؟ بہت شکریہ. پہلے میں ایک جملے میں بلوچستان کی جو ترجمان ہے اس کی ایک بات کے اوپر بات کہنا چاہ رہا ہوں. جو انہوں نے یہ کہا کہ 2500 اسکیمیں اے ڈی پی سے ہم نے ڈیلیٹ کرائی. 2500 اسکیمیں آٹومیٹکلی ہوا سے نہیں آئی. یہ ان کے پورے نیچے انجینئر، ایکسچینج چیف انجینئر سب نے ریکمنڈ کر کے بھیجا ہوگا. کیا یہ ان جعلی اسکیموں کے خلاف اپنی جو سرکاری افسران کے خلاف کارروائی کریں گے؟ نمبر 1 بات. دوسری بات، جو آپ نے قومی اسمبلی کی بات کی، آپ مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا کی تاریخ میں دیکھ لیں، پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیں، آپ نے کبھی سنا ہے کہ حکومت اپوزیشن کے خلاف احتجاج کری؟ جواب میں نو آئے گا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا. اچھا، اس کے بعد یہ ہوگا اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ شوکت ترین صاحب جب بجٹ پیش کرے تھے تو ہم نے احتجاج کی، بالکل کیے، میں نے کیا، کھیلداس صاحب نے کیے، اپوزیشن کے تمام لوگوں نے کیے، مگر تہذیب اور تمیز کے دائرے میں. کیونکہ شوکت ترین صاحب کی تقریر کے دوران بھی اپوزیشن کی جانب سے گالم گلوچ اور غیر پارلیمانی زبان استعمال کی گئی ہے. کچھ نہیں کیا. ہاں، البتہ امجد نیازی صاحب جو بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں جو غلیظ زبان استعمال کرتے وہ سب کے سامنے آپ بتا دیں پیپلز پارٹی کی طرف سے اگر کسی نے کیا. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ ہم شوکت ترین صاحب کے خلاف اس وجہ سے بھی بات کر رہے تھے کہ آپ کو یاد ہے یہی شوکت ترین صاحب تھے جو موجودہ حکومت کی معیشت کو وہ تباہ کن سمجھ رہے تھے اور کہتے آ رہے تھے. آج نوکری حاصل کرنے کے لیے شاید کیے. اور پھر مزے کی بات یہ، میں تو بڑا میرے لیے سرپرائزنگ نیوز ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے تقریر کی ہے، بجٹ تقریر، اس کا رپلائی کون دے رہے؟ اسد عمر صاحب سے. او بھائی، تمہیں تو نکالا ہے نائلی کے اوپر،
تمہیں تو نکال چکا ہے، تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ یہ بجٹ صحیح ہے اور معیشت بڑھ گئی ہے؟ اچھا اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب آگے، اس کو بھی سی نائلی پہ نکال دیے. اب یہ 15 دن پہلے یہ موصف آ گیا، پتہ نہیں کون سا الدین کا چراغ ان کے پاس ہے کہ 15 دن میں معیشت بڑھ گئی اور پاکستان خوشحال ہو گیا. اچھا خوشحال تو ہو گیا بقول ان کے، میرے حساب سے سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، مگر پھر آئی ایم ایف سے بات کیوں کرے؟ اگر پاکستان اتنے خوشحال ہے تو آپ عوام کے پاس جائے، آپ کے کیمرے مین لے کے جائے کیمرہ. اچھا کیا مہنگائی پہ قابو پا لیا؟ صاحب ذرا ہمارے ساتھ ہی رہے گا. یہاں پہ میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے وزیر مملکت زرتاج گل صاحبہ نے بھی. بہت بہت شکریہ زرتاج صاحبہ وقت دینے کے لیے. میڈم یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ عوامی نمائندے ہیں، عوام کے لیے قانون سازی کرنی ہے، عوام کے مفادات کی بات کرنی ہے. بلوچستان میں بھی وہ صورتحال ذرا زیادہ سنگین ہو چکی ہے جو 2 روز پہلے قومی اسمبلی میں بھی تھی. یہ صورتحال کدھر جا رہی ہے ساری سیاسی؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے کہ جو ملک کو مقروض کر کے چلے گئے تھے، 31,000 ارب کا جو قرضہ چڑھا کے چلے گئے تھے، ہمارے آنسو بیچ کے، ہماری محرومیاں بیچ کے، اور اس کے بدلے میں پاکستان میں جو ہے ترقی کروانے کے بجائے، پاکستان کے لوگوں کے اوپر ڈیولپمنٹ کروانے کے بجائے آئی ایم ایف سے مقروض کروا کے، تو اس سے تو میں فیئر کے فلیٹ خرید لی ہے، اس سے تو 1 ہائٹ پارک خرید لی ہے، اس سے تو دبئی میں ٹاورز بن گئے، اس سے تو ان کی جائیدادیں بن گئیں. 1990 میں کہتے تھے کہ، اور یہ ڈکلیئرڈ ان کے ایسٹس ہیں کہ 1990 میں نواز شریف اور شہباز شریف کی ٹوٹل فیملی کے پاس 27 لاکھ کے اثاثے تھے، اور جب موصوف یہاں سے پرائم منسٹر اور جو دوسرے ہیں جب وہ خاتم اعلیٰ 2018 میں چھوڑ کے گئے تو ان کے پاس 7 بلین کے اثاثے کدھر آ گئے؟ اور جب جواب مانگو تو ڈیموکریسی کو خطرہ، جب جواب مانگو تو نیب نے جو ہی ہم سے انتقامی کارروائی کر رہی ہے. لیکن ایک جو ہے وہ ثبوت نہیں دینا کہ ان کے پاس ایسٹ بیونڈ مینس کہاں سے آئے. اب 3 سال گزرنے کے بعد جب ہم نے اپنی اکانومی درست سمت میں کی، جس میں اکانومی کے اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، جس میں عوام کو ریلیف مل رہا ہے، پاکستان کے ہر عوام کے ہر طبقہ کے لوگ جو ہیں وہ بجٹ سے خوش ہے، کوئی سڑک پہ اس کے خلاف نہیں آیا، کوئی اکانومسٹ اس کے خلاف نہیں بولتا، سب بجٹ کے اوپر جو ہے وہ درست جو ہے پازیٹیو ووٹ دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان اس سے بہترین بجٹ نہیں دے سکتا تھا. اب ایسے میں ظاہری بات ہے جب اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا ہے، قوم کو اچھی خوشخبری. زرتاج گل صاحب اپوزیشن کا کام تو اپوزیشن کرنا ہے. جب آپ بھی اپوزیشن میں تھے، آپ لوگ بھی اپوزیشن کرتے تھے، گورنمنٹ پر الزام تراشی بھی اپوزیشن کرتی ہے، تو گورنمنٹ اپنا پھر کمفرٹ کیوں لوز کرتی ہے؟ گورنمنٹ اپنا ٹیمپرمنٹ کیوں لوز کرتی ہے؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو یہی بات بتانے والی تھی کہ چونکہ جب اپوزیشن نے یہ دیکھ لیا کہ انہوں نے تو بجٹ پڑھا ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی اشاریے پڑھے، نہ انہوں نے تقریر سنی بجٹ کی، تو لہٰذا ان کا کیا مقصد تھا شور مچانے کا؟ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ چلو خواتین کو گالیاں دے دو، خواتین کے اوپر حملے کر دو. پارلیمنٹ میں ان کی بدزبانی سے، پی ایم این این کی بدزبانی سے اور ان کے ہاتھوں سے کوئی خاتون پارلیمنٹرین محفوظ نہیں ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ اگر پارلیمنٹ میں طاقتور خواتین کے ساتھ کسی کی آنکھ پھاڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کے اوپر حملہ کروا دیا، کسی کو وربل ڈرائر کہہ دیا، کسی کی تضحیق کر دی، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پاکستان کی باقی فیصد آبادی خواتین کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. تو اٹس ویری، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پی ایم این این میں تو جتنا بڑا آپ خواتین کو گالیاں دیتے، کریکٹر اساسینیشن کرتے ہیں، اس کو مریم بی بی جو ہے ترجمان بنا دیتی ہے، اس کو اتنا بڑا عہدہ جو ہے وہ مل جاتا ہے گالی گلوچ کرنے کے اوپر. اینی ہاؤ اٹس ویری انفارچونیٹ. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ گورنمنٹ تو پھر برداشت کرتی، گورنمنٹ تو برداشت کر رہی ہے. 3 سال سے گالیاں پی ایم این این کے ہم برداشت کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں، 3 سال سے ہم تشدد برداشت کر رہے ہیں. انہوں نے تو الیکٹڈ پرائم منسٹر کو بھی جو ہے وہ اسپیچ نہیں کرنے دی. اچھا ہم نے تو کل یہ پرسوں یہ معاہدہ کر لیا کہ پارلیمنٹ میں ہم پوزیشن لیڈر کی جو ہے تقریر سنیں گے. جب ہم چپ کر کے آ کے بیٹھ گئے اور ہم تقریر سن رہے تھے، مجھے ایک بات بتائیں کہ جب اپوزیشن لیڈر کھڑا ہو کے تقریر کر رہا ہو تو پھر اس سائڈ سے سینیٹائزر کی بوتل مارنے کا اکرم چیمہ صاحب جو ہے میں نے پی ٹی آئی کے، ان کے چہرے سے جو خون بہ رہا تھا، کیوں ماری؟ اس کا مطلب ہے کہ پی ایم این این کے اکثر لوگ خود ہی کچھ نہیں چاہتے، مریم نواز کا اپنا گروپ ہی نہیں چاہتا. اچھا زرتاج گل صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. یہ اس پر ذرا کھیلداس صاحب سے بھی بات کر رہے تھے. کھیلداس صاحب، یہ کل سے کافی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ شاید اپوزیشن خود نہیں چاہ رہی، نون لیگ کے اپنے دھڑے نہیں چاہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب تقریر کریں. جب وہ تقریر کر رہے تھے تو سینیٹائزر کی بوتل واقعی مارنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا واقعی ایسا کچھ ہوا ہے اپوزیشن کی طرف سے؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کا بات کر رہی ہے کہ انہوں نے ہدایت دی ہے، سیدھی بات ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی اور ان کی لیڈرشپ اور یہ جو خواتین ہیں، خصوصاً یہ مریم نواز صاحبہ پہ بات کرتی ہیں، ان پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. مریم نواز صاحبہ اس وقت پاکستان کی پاپولر لیڈر ہے، اس کے کروڑوں فالوور ہیں، ان کو اس کی بات سنی جاتی ہے،
اور یہ حکومت کی جو خوفزدہ کی عالم ہے یا ان کی جو فوبیا کا شکار ہے، یہ کیبنٹ میں بھی مریم نواز صاحبہ کو گفتگو کرتے ہیں، یہ پارلیمنٹ میں بھی مریم نواز صاحبہ کو گفتگو کرتے ہیں، یہ گالی بھی مریم نواز صاحبہ کو دے رہے تھے۔ مجھے یہ بتایا جائے جب یہ خود بھی کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی سیاست ہم نے ختم کر دی ہے، تو ان کو خوف کیوں ہے مریم نواز صاحبہ سے اتنا؟ خوف کس سے؟ یہ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیں۔ پی ڈی ایم ایک خوف دلا سکتی تھی حکومت کو، پی ڈی ایم بھی ٹوٹ گئی تھی، تو حکومت کو خوف کس سے ہے پھر؟ خوف ہے، تبھی اس شو میں مریم نواز صاحبہ کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ یہ خوف کا عالم ہے۔ آپ دیکھیں جب مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو بات کرتی ہے کوئی خاتون، جب بلاول بھٹو صاحب کو گالی وہ دے رہے تھے، ان کے یہاں ان کے خلاف جو بات کر رہے تھے، یہ زرتاج گل صاحبہ، مجھے عزت ہے ان کی ذات سے، میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اور ملکہ بخاری صاحبہ دونوں ہنس رہی تھی اور دونوں مذاق اڑا رہی تھی، تب ان کو وہ اقتدار، تو تب وہ ان کو یہ نہیں سوچنا ہم خواتین ہیں، ہمیں ان چیزوں کو روکنا چاہیے، روکنا نہیں روک سکتی، تو خوش ہو رہی تھی۔ اور یہ جو کتاب آپ پھینک رہی ہے، یہ میں نے ویڈیوز کی بنائی ہے کہ جس طرح وزیر تعلیم، یہ جو فیڈرل منسٹر موسمیات تبدیلی، کس طرح وہ نعرے مار رہی ہے، کس طرح انجوائے کر رہی ہے۔ کیا عمران خان نے ان کو یہ سکھایا ہے؟ ان کے لیڈر نے؟ گورنمنٹ بھی یہ اعتراض کر رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ اعتراض شاید ویلڈ سمجھ بھی آتے ہیں کہ ابھی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، بجٹ ڈاکیومنٹس ابھی آپ کے پاس پہنچے ہیں، اپوزیشن نے بجٹ پڑھا نہیں ہے، لیکن پہلے سے ہی اپوزیشن نے یہ طے کر دی ہے کہ بجٹ عوام دشمن ہوگا اور ہم نے وہ تقریر مکمل نہیں ہونے دینی۔ مطلب بجٹ پڑھ لیتے، اس پر پھر اعتراضات کرتے، زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ دیکھو، میں کاؤنٹر میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ جب سندھ اسمبلی میں بجٹ پیش ہو رہا تھا تو انہیں پڑھا جو اس پہلے سے سیٹیا ویٹیا ساتھ لے کے آئے تھے، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ زرتاج گل صاحبہ نے جو بات کی خواتین، کیا آپ کے ترجمان نے میرے گریبان پہ ہاتھ نہیں لگایا؟ کیا کسی کو شرم آئی؟ کسی نے اس کا کوئی ایکشن لیا؟ نہیں۔ میں ایک پشتون ہوں، میں پیپلز پارٹی کا جالا ہوں، ہم عورتوں کا ہمیشہ عزت کرتے اور کرتے رہیں گے۔ اور پھر خود زرتاج گل صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے، کیا ان نے بلو دا بیلٹ بات نہیں کی ہے؟ وہ آپ کو نظر نہیں ہے میڈیا کو؟ آپ سے میں امید رکھتا کہ آپ سوال کے، مگر آپ نے سوال نہیں کیا، اس وجہ مجھے بات کرنی پڑی۔ اب سوال یہ کہ جب اسد عمر صاحب فیل ہو گئے، اس کے بعد جا کے حفیظ شیخ صاحب فیل ہو گئے، اور 15 دن پہلے یہ جو صاحب آ گئے، نہ جانے کون سے جادو اس نے چلایا، جب خود یہ کہتے ہیں معیشت ان کی تباہ ہو چکی ہے، آج 15 دن میں بڑھ گئی پورا۔ اور بھائی یہ جی ڈی پی، یہ ریزرو، یہ چیزیں عوام کو نظر نہیں آ رہی۔ یہ جو بتا رہی ہے محترمہ کہ عوام خوش ہے، کہاں سے خوش ہے؟ ابھی آپ کیمرہ لے کے باہر چلے جائیں، اور یہ تو اسلام آباد کی ہم بات کریں، آپ ذرا دور دراز علاقوں کی بات کریں، اور پھر جو یہ باتیں کرتے تھے چھوٹو گینگ، آج کیا ان کے علاقے میں، زرتاج گل صاحبہ کے علاقے میں کیا لوگوں کے ہاتھ نہیں کاٹے، ٹانگیں نہیں کاٹی جا رہی ہے؟ وہ ویڈیو دیکھے انہوں نے؟ یہ ان کے علاقے کی بات کروں، وہ جنگل کا قانون کہاں گئے آپ کے ریاست مدینہ کے ٹھیکیدار؟ اور پھر میں بات کروں انسانی حقوق کے اس ٹھیکیدار منسٹر سے جو سیٹی بجا کے اسمبلی میں وہ آوازیں کس رہی تھی۔ سوال یہ کہ ساری چیزیں، اور پھر مجھے حیرت ہو گئی ہے اسپیکر صاحب کے اوپر، یہ سارا منظر دیکھا، بولے کمیٹی بنائیں گے۔ او بھائی خدا کو خود نے، اللہ نے آپ کو 2 آنکھیں دی ہے، نظر بھی تیز ہے، ماشاءاللہ خوبصورت آنکھیں بھی ہے، تو آپ کو یہ مراد صحیح صاحب 6 فٹ کا آدمی نظر نہیں ہے آپ کو؟ آپ کمیٹی بنا رہے ہو۔ 3 آپ کے بھی تھے، 3 ان کے بھی تھے، ایک بلکہ پیپلز پارٹی کے تھے، 3 پیپلز پارٹی کا کیا لینا دینا؟ پہلی بات تو یہ ان سے پوچھو آغا رفیع اللہ کا کیا تعلق، کیا اس نے کوئی نعرہ لگایا، کیوں ہاتھ لگایا، اس نے کیا کیا؟ اور جب ہنگامے کے وہ تھا بھی نہیں، شروع میں تھا، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ سوال یہ ہے کہ اسپیکر نے اپنے آپ کو خود ہی جانبدار، جو عمران خان صاحب کی ہدایت آ رہی اسی پہ عمل کرے۔ یہ پورا ایک گینگ ہے گالی گلوچ کا، تربیت عمران خان صاحب کی 126 دن کا دھرنے میں، یہ ساری ترغیب وہاں سے آ رہی ہے۔ چاہے فردوس عاشق اعوان کی، چاہے فردوس عاشق اعوان کی گفتگو، چاہے زرتاج گل صاحب کی، چاہے ان کی دوسرے میں نے کارکنوں کی، سب ترغیب جو ہے نا عمران خان صاحب کی، اور یہ بھگتنا پڑے گا۔ کھیلدار صاحب، اسپیکر پر جانبداری کا الزام اپوزیشن کی جانب سے لگایا جا رہا ہے۔ جس دن اسپیکر نے کمیٹی بنانے کا اعلان کیا تھا اور 7 اراکین کو سزا بھی دی تھی، اس دن انہوں نے تو غالباً شہباز شریف صاحب سے بھی فون پہ بات کی تھی اور بلاول بھٹو صاحب سے بھی کی تھی، تو بات تو انہوں نے اپوزیشن لیڈران سے کی تھی۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب سے یا بلاول صاحب سے مجھے نہیں پتا کہ یہ بات تو انہوں نے نہیں کی کہ ہم مراد سعید کو جو ہے بچانا چاہتے ہیں اور ان کو اجازت شہباز شریف صاحب نے دے دی کہ آپ شفقت محمود کو نہ ڈالیں نام، یہ تو بات نہیں ہوئی تھی نا۔ انہوں نے فون کیا تھا۔ دیکھیں بات سیدھی ہے، جیسے مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں، پوری قوم نے دیکھا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے، اور چائنا دیکھ رہا ہے، جس کمیونیکیشن کا منسٹر جو سی پیک کے تحت منصوبے چل رہے ہیں، جس وہ انٹرنیشنل یہ جا کے معاہدے سائن ہوتی ہے، اس وزیر کا جو ابھی آپ کے پاس چل رہے ہیں، اسپیکر صاحب کو وہ نظر ہی نہیں آئے۔
اسپیکر صاحب کو کوئی وزیر فواد چودھری نظر ہی نہیں آیا، اسپیکر صاحب کو شاہ محمود قریشی نظر ہی نہیں آیا، اور یہ بے گناہ جو کچھ لوگ تھے ان کے نام ڈال کے، کیونکہ اسپیکر صاحب کے اختیار میں نہیں ہے، یہ بنی گالہ سے پی ایم ہاؤس سے ایوان چلایا جا رہا ہے، تو جب وہاں سے چلایا جائے گا تو اسپیکر خود بیچارہ بڑا اس کے پاس وہ مطلب اپنی نوکری بچانے کے چکر میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کا جو نیریٹو تھا یہ پورا قوم نے دیکھ لیا کہ کتنا جانبدار ہے، کتنا غیر جانبدار ہے۔ بات یہ کہ اگر وہ کارروائی کرتا تو وہ اسپیکر نہیں رہتا۔ مراد سعید ایک ایسا وزیر ہے جو نیچے سے سیٹ سے بیٹھ کر اسپیکر صاحب کو اشارے پہ یہ ایوان چلانا چاہتا ہے، اور وہ اتنا پاورفل ہے۔ وہ ریام خان کا کتاب پڑھا ہوا ہے، اگر آپ نے پڑھی ہے یا قوم نے پڑھی ہوگی تو اس میں سارا ذکر ہے۔ اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ قادری مندوخیل صاحب، کہا یہ جاتا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ گورنمنٹ ہمیں بات کرنے نہیں دیتی، ہماری بات سنتے نہیں ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب کی طویل تقریر کل ہوئی، ویسے اس تقریر کے دوران بھی بلاول صاحب اٹھ کر گئے اور آدھی تقریر کے بعد پھر واپس آئے۔ آج بلاول صاحب نے بھی تقریر کی، تو جب گورنمنٹ سائیڈ سے رپلائی آ رہا تھا تو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب بھی نہیں تھے، بلاول صاحب بھی نہیں تھے، تو پھر آئیڈلی اگر آپ نے تقریر کی ہے، تحفظات کا اظہار کیا ہے، تو پھر جواب تو سننا چاہیے، اتنی برداشت تو پیدا کرنی چاہیے لیڈران میں۔ پہلی بات تو یہ کہ بلاول صاحب کوئی باہر نہیں گئے، شہباز شریف صاحب کی تقریر کے دوران وہ چائے پینے کے لیے گئے، 5-7 منٹ کے لیے واپس آ گئے، برابر میں جو لابی بنی ہوئی، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ، کیا شہباز شریف صاحب کی سپیچ کے بعد اور بلاول صاحب کی سپیچ کے بعد مراد سعید نمبر 2 کا سپیچ جو ہے نا ان کو سننا چاہیے؟ کیا ان کا یہ لیول ہے کہ ان کا سپیچ جو ہے نا ووٹ لے کر وہ آئے ہیں وفاقی وزیر؟ دیکھو بات یہ ہوتا ہے نا، وہ خود اپنے آپ کو کمپیئر کرے کہ وہ کس لیول کا آدمی ہے، وہ باتیں میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ سوال یہ ہے، آپ ایک چیز بتاؤ، جب اب یہ وزیر اعظم ہے، کیا وزیر اعظم کرونا کے دوران وہ غائب ہوتا ہے؟ کیا وہ فرانس کے خاکوں کے دوران غائب ہوتا ہے؟ کشمیر پہ حملے کے دوران غائب ہوتا ہے؟ ہر جگہ وہ غائب۔ یہ وزیر اعظم ہے کس لیے؟ اور کہتے ہیں 18 گھنٹے کام کرتا ہے، پتہ نہیں کہاں کام کرتا ہے، وہ جگہ ہمیں بھی بتا دے کہ وہ کہاں کام کرتا ہے 18 گھنٹے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اپوزیشن لیڈر کا یا ایز اے اپوزیشن پارٹی پیپلز پارٹی کا یہ حق ہے کہ ہم تنقید کریں، اور یہ بجٹ اسی وجہ سے ایوان میں لایا جاتا ہے۔ انہیں تو آرڈیننس فیکٹری ہے صدر مملکت کا، وہاں سے ایشو کرا دیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب آپ نے اسمبلی میں لایا تو آپ کو ہمیں تنقید بھی سننا پڑے گا، ہماری تجاویز بھی سننے پڑیں گے، اور اس کے بعد یہ کمپائل ہوتا ہے ساری چیزیں۔ وہ یہی دستور ہے پاکستان کا، اور شروع سے آتا رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سی مخلوق ہے، کہاں سے ہے؟ تربیت تو خان صاحب نے اس کو ٹھیک ٹھاک دے دی ہے، اب یہ گالی گلوچ بریگیڈ بن گیا اور لوگوں کی عزتیں اچھال رہے، لوگوں کو گریبان پکڑ رہے، اور یہ بلو دا بیلٹ باتیں کریں یہ آپ کے سامنے۔ اور پاکستانی قوم، میں دعویٰ کہتا ہوں، جیسا فیصل واڈا کے کیس میں 6 نمبر پہ پی ٹی آئی گئی، جبکہ ان کی اپنی وفاقی حکومت اور 14-13 ایم این اے اور خود ایم پی اے ہے 6 نمبر پہ، آپ دیکھیں گے کہ 2023 کے الیکشن میں پورے کا پورے پی ٹی آئی کون سے نمبر پہ؟ ٹھیک ہے کھیلداز صاحب، ابھی قادر مندوخیل صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ بحث ہونی چاہیے۔ بحث آئیڈیلی تو بہت اچھی چیز ہے، ایوان ہے ہی بحث کی جگہ جہاں پر اپوزیشن اپنی تجاویز پیش کرے، پھر گورنمنٹ سے جواب آئے۔ وہی سوال ہے آپ سے بھی کہ جب گورنمنٹ جواب دینے لگتی ہے تو پھر آپ کے لیڈر نہیں ہوتے جواب سننے کے لیے، پھر بحث کیسے ہوگی؟ تو کیا یہ کرائیٹیریا رکھیں گے کہ ہماری بات کے جواب میں یہ لیڈر اسپیسیفک بات کریں، باقی بات نہ کریں؟ اگر جواب میں مجھے بتائیں ہمیں گالی دی جائے گی، جب شہباز شریف صاحب تقریر کرتا ہے اس کے جواب میں آ کے کوئی ایک جونیئر صاحب بات کرے اور وہ شخص بات کرے، جیسے میں مندوخیل صاحب کی بات ریپیٹ نہیں کر رہا، وہ ارسطو جو نائل ہو کے اس کیبنٹ سے نکلا ہے وہ آ کے جواب دے رہا ہے۔ اور مجھے یہ بتائیں، جس ملک کے وزیر اعظم کی منصب پہ ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو پاکستان کی سیاسی بڑے لیڈروں کے خود چور کہے، خود گالی دے، چور میں سمجھتا ہوں گالی ہے، اگر وہ گالی دے گا تو سامنے سے گالی آئے گی۔ ہم اتنے عظیم نہیں ہیں کہ گالی کھا کر اپنے لیڈر کی خلاف بات سن کر۔ یہی الفاظ تو شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کے لیے بھی استعمال کرتے رہے ہیں، نواز شریف صاحب بے نظیر صاحبہ کے لیے بھی استعمال کرتے رہے ہیں، اب یہ الفاظ تو پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے چل رہے ہیں، تو یہ تو پھر وہی ریپیٹ خان صاحب بھی کر رہے ہیں جو آپ کی لیڈرز بھی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دیکھو 90 کی سیاست ہم دفن کر چکے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، اور ہم اس ملک میں جمہوریت کو آگے بڑھایا۔ یہ پاکستان میں 5 سال پورے نہیں ہوتے تھے، یہ اس کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب کی بھارتی شک والی تقریر 90s کی نہیں تھی، وہ شہباز شریف صاحب نے واپس بات لی ہے۔ ہمارے لیڈرشپ میں اتنی دل ہے، آج بھی ہم کٹھے ہیں، سیاسی اختلاف نظریہ ہر کسی کا اپنا ہے، پالیسی، کل ہم مندوخیل کے ساتھ الیکشن لڑے ہیں مگر آج بات سن رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالی نہیں دے رہے ہیں، سیاسی تنقید کریں گے، پالیسیوں پہ بات کریں گے، اس پہ اختلاف بھی رکھیں گے۔ یہ نہیں ہے ملک کا وزیر اعظم جب بولتا ہے کہ فلانا چور ہے، امریکہ میں کہتا ہے جا کے یہ چور ہے، انہوں نے دیوالیہ کر دیا ہے، مجھے بتائیں کس فیصلے میں ہمارے لیڈرشپ پہ چوری کا 1 روپیہ ثابت ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نواز شریف صاحب کے جو پاناما
केस उसमें साबित हुआ, शहबाज शरीफ में आपको 2 दफ़ा अरेस्ट किया, उस पर चोरी का रुपया हुआ, ख्वाजा आसिफ बेगुनाह जेल में, उस पर कहाँ इनके जो प्रोसिक्यूटर नेब के क्यों नहीं लाते, वो रेफरेंस क्यों नहीं लाते, क्या वहाँ पे चोरी साबित हुई? ठीक है, किसी 1 रुपए की चोरी उन्होंने साबित नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ बजट पर जो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक दुरुस्त है और आदाद शुमार में हुकूमत और अपोजिशन में से सच कौन बोल रहे हैं, सियासत कौन करे, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बजट वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किया गया। बजट पेश करने के बाद हंगामा आराई वाली कहानियां तो एक तरफ, हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से बजट पर मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। हुकूमत बज़िद है कि यह बजट तारीखी बजट पेश किया गया है और इससे बेहतरीन बजट मौजूदा हालात में पेश नहीं किया जा सकता था। अपोजिशन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि यह बजट अवाम दुश्मन है, टैक्स का बोझ लाद दिया गया है, महंगाई का तूफान आएगा। अब आदाद शुमार छुपा कौन रहा है, सच कौन बोल रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत फ़रूख सलीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रूख सलीम साहब वक्त देने के लिए। सर, आपके सामने दोनों साइड्स के दावे हैं। क्या जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि ये बजट मिसाली है, तारीखी है, तमाम तबके खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, ये क्लेम आपको रियलिस्टिक लग रहा है? देखिए, बजट जो जब भी आता है वो मजमूआ होता है, उसमें सियासी पैगामात होते हैं और उसमें माशी अदाद शुमार होते हैं। हुकूमत आप देख लीजिए पिछले 10, 15, 20 सालों से जब भी बजट आता है तो 3 या 4 बड़े स्टैंडर्ड किस्म के नारे जो हुकूमती पार्टी है वो लगाती है। वो कहती है कि ये अवाम दोस्त बजट है, वो कहती है कि ये गरीब दोस्त बजट है, अमूमन ये कहा जाता है कि ये बिजनेस फ्रेंडली बजट है। इस बजट से पहले आपने देखा होगा कहा जा रहा था कि खास फोकस है इस बजट का कि ग्रोथ होगी, कि जीडीपी ग्रोथ हमने आगे बढ़ानी है। और ऑपोजिशन हमेशा से पिछले कई सालों से उस पर तनकीद, बजट को तनकीद का निशाना बनाती है। अगर आप गौर से देखें तो कितने टनों के हिसाब से आपके ऊपर, हमारे ऊपर जो अदाद शुमार फेंके गए हैं कि 8,400 अरब का बजट है, इतने हज़ार अरब इधर जाएंगे, इतने हज़ार अरब उधर जाएंगे। अगर आप गौर से सोचिए तो जो कौमी बजट है उसका हमारे घरेलू बजट से, जो आप घर में बनाते हैं, मैं घर में बनाता हूँ, बाकी पाकिस्तानी घर में बनाते हैं, उससे कोई रिश्ता नहीं नजर आता, कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। देखिए 80% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो तकरीबन 80% अपनी आमदन जो है वो खुराक पे खर्च कर देते हैं। उनका बजट होता है कि जी 4 बच्चे हैं, बीवी है, आटा कितना खरीदना होगा, चीनी कितनी खरीदनी होगी, अब आटा 35 रुपए से 75 चला गया है तो क्या किया जाए, क्या घर वालों का पेट भरा जा सकता है। फिर महीने के आखिर में बिजली का बिल आ जाता है जो 3 साल पहले 11 रुपए का यूनिट था, अब वो 22-23 रुपए यूनिट आ जाता है। फिर मुश्किल पड़ जाती है कि बच्चों की फीस देनी है या बिजली का बिल अदा करना है। तो जो कौमी बजट है, आप गौर से सोचिए तो उसका आपका और मेरे घरेलू बजट से कतई कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये रिश्ता किसी किस्म का होना चाहिए कौमी बजट में और हमारा जो घरेलू बजट बनता है। ठीक है। अच्छा, कादिर बंदो खेल साहब, फ़रूख सलीम साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है। अब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी जब बजट पेश किया था सिंध का और जब तनख्वाहें बढ़ाई थी, लेकिन उन्होंने भी साथ ये क्लेम किया था कि मुश्किल मौशी हालात में हम ये बजट पेश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत भी यही क्लेम कर रही है। तो मौशी हालात तो अभी तंग हैं, मुश्किलात हैं, उसके बावजूद ये बजट पेश किया गया है। फिर भी अब बज़िद हैं कि तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए थी फेडरल गवर्नमेंट को भी। बिल्कुल मुश्किल तो है, इसमें कोई शक तो नहीं है ना। क्या सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? और क्या सिंध इसके बावजूद के NFC अवार्ड के तहत हमें पिछले साल भी 132 अरब रुपए में कम दिए, ठीक है। ऊपर से हमारा पानी भी रोका गया। पाकिस्तान की 60 साल तारीख़ में सिंध की ज़मीनें जो है ना वो बंजर होती जा रही है। तो सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें अगर हम एज़ ए वज़ीर आला, अगर ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव सूबे का ये आवाज़ बुलंद करता है तो कहते हैं सिंध कार्ड इस्तेमाल कर दे। तो भाई अगर वो नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? सवाल ये है कि सारी बातें मुश्किल से मुश्किल हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आप मुझे ये बता दें, फ़रूख साहब ये बात सुन रहे हैं सलीम साहब, कि आपको याद है इमरान अजीज़ साहब ये फरमाते थे कि MNA MPA को डेवलपमेंट के मद में फ़ंड देना रिश्वत है। पिछली साल भी दिए, इस साल भी 68 अरब रुपए रखे है बजट में। नंबर 1 बात, क्या IMF से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कोरोना के लिए, कोरोना की मद में अरब रुपए नहीं लिए और बजट में सिर्फ रखे 5 अरब रुपए?
اور یہ جو اعداد و شمار بالکل صحیح کہا فروخ نسیم صاحب نے کہ گھریلو بجٹ اور جو پاکستانی بجٹ ہے یعنی حکومت کو بجٹ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ اتنی جو اعداد و شمار یہ بتا رہے جھوٹ کا پلندہ فراڈ کر کے یہ کرا رہے. اور میں دوبارہ ان کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ وہی شوکت ترین صاحب تھے جو تنقید کر رہے تھے 15 دن میں بجٹ جو ہے نا وہ زبردست ہو گیا پاکستان. اچھا اوپر سے سونے پہ سے آگا آئی ایم ایف سے بات بھی چل رہی تو بھائی آپ آئی ایم ایف کو خداحافظ کہہ دیں. آپ وہی عمران عزیز صاحب ہے کہ میں اگر آئی ایم ایف سے قرض لوں تو میں خودکشی کر لوں, اور ان کے رہنماج کیا کریں جی پچھلی حکومت کے قرض تھے تو بھائی یہ پچھلی حکومت کے قرض ابھی آ گئے. کیا آپ کو حکومت لینے میں یا وہ جو 126 دن کی آپ جو بھی پارٹی نام دو وہاں پہ آپ نے اس کو آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ قرض ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کی حکومت سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت میں کیا یہ چیز نہیں تھی؟ کیا پیپلز پارٹی کی حکومت سے پہلے جنرل مشرف کی نہیں تھی؟ یہ تو تسلسل ہے پچھلی حکومت کا, اور جب ایک نئی حکومت آتی ہے ان کو یہ سارا ڈیٹا پتہ ہوتا ہے. اور یہی ارسطو جو اس نے کھلدا صاحب نے کہا, یہ ارسطو تو انہیں بڑے اتنی چیمپئن بنائے تھے کہ بھائی اگر اسد عمر صاحب آ گئے تو پاکستان کی معیشت جو ہے نا وہ پورا امریکہ کے برابر ہو جائے گا. اس کو نائلی پہ بنا پہ نکال دیا اس کو. یہی مندو خیل صاحب کی بات جو وہ کر رہے ہیں, آپ مفتاح اسماعیل صاحب بھی جانے سے پہلے یہ کہہ گئے تھے کہ گورنمنٹ کو جو بھی اگلی آئے گی اسے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا. تو پھر آئی ایم ایف پروگرام میں جانے پر تو اپوزیشن تنقید نہیں کر سکتی گورنمنٹ پر. دیکھیں میں فارق سلیم صاحب کی باتوں سے مکمل اتفاق کرتا ہوں, مگر میں ایک چیز یہ کہوں گا. دیکھیں یہ جو بجٹ ہوتا ہے, ایک تو جو الیکٹیبل سارے ایم این ایز جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کا ایشو کیا ہے کس بات پہ. اس ملک میں یہ بابوز جو بجٹ بناتے ہیں, ایک تو وہ, دوسرا یہ جو سونے پہ سہاگا آئی ایم ایف بجٹ بننا شروع ہو گیا ہے, اور جو ڈکٹیشن سے ہمارے تیل کی قیمتوں میں بڑھایا جاتا ہے, بجلی کی قیمتوں میں بڑھایا جاتا ہے. بات یہ کہ دیکھو پالیسیز جو ہے نا حکومت کی, بجٹ میں پالیسیز اور یہ ڈائریکشن جو ہوتی ہیں یہ ساری چیزوں کو کور کرتا ہے. ریاست کی ذمہ واری ہے, کوئی بھی مزدور ہے ان کی اگر تنخواہ اگر جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا 25,000 تک کی جائے, جہاں جو تنخواہیں بڑھانی چاہیے لاسٹ بجٹ میں نہیں بڑھایا گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو حکومت کے غلط فیصلے ہیں, آئی ایم ایف کے پاس اسد عمر جب پہلی بجٹ انہوں نے پیش کی آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہا تھا, اس اسد عمر کے فیصلے کے بعد جو پاکستان نے بھگتا ہے, یہ 3 سالوں میں جو ان کے وزراء جو بدلتے رہے ہیں, وزیر خزانہ ارسطو سے لے کر یہ شوکت ترین تک, شوکت ترین صاحب خود کہہ رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی صحیح تھی, اور اب وہ میں اسحاق ڈار صاحب کی جو پالیسیز ہیں یا جو ان کی لائن ہے اس پہ وہ چلنا شروع ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیں جو 3 سال میں انہوں نے کیا ہے عمران خان کی کیبنٹ کے اتنے وزیروں نے, اس کی ذمہ داری عمران خان پہ بھی آتی ہے, اسد عمر پہ بھی آتی ہے, حفیظ شیخ پہ بھی آتی ہے. تو اسحاق ڈار صاحب صحیح تھا, اور میں یہ آپ کو بتاؤں ان کی غلط فیصلوں سے یہ جو ڈی ویلیوشن بھی ہوئی ہے, آئی ایم ایف نے لیٹ یہ گئے, تو یہ جو سارا بوجھ ہے یا جو معیشت کی تباہی ہے وہ حکومت کی ناکام پالیسیوں سے ہوئی ہے. تو جو ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ تجربے کار ہیں اور نہ ان کو کوئی اس طرح کی پتہ ہے, نہ یہ صرف ان کو ایک ہی پتہ ہے کہ اپوزیشن کو گالی کیسے دی جائے. مجھے طرف فروخ سلیم صاحب سے بات کرنے دیجیے کہ فروخ صاحب ان سارے معاشی معاملات کو ظاہر ہیں آپ ہم سے بہت بہتر سمجھتے ہیں ٹیکنیکلی بھی. اب جو اپوزیشن یہ کلیم کر رہی ہے یا تجویز پیش کر رہی ہے کہ ایک تو کم سے کم اجرت بڑھا دینی چاہیے, پھر جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں وہ 20, 25 یا 30% بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑھائی جانی چاہیے تھیں. موجودہ معاشی حالات میں کیا گورنمنٹ یہ کر سکتی تھی؟ دیکھیے جو تنخواہیں بڑھانے والا معاملہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب حکومت مہنگائی کو کم کرنے میں ناکامیاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ مہنگائی والا جو ہے وہ پھل جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے, وہ چورن جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے. حکومت کا کام یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کر لے. اگر مہنگائی کنٹرول ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو تنخواہیں بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے. دیکھیے 2 بڑے ایلیمنٹس ہیں, اگر آپ بہت ہی غور سے ڈیٹیل سے جو بجٹ میں اعداد و شمار دیے گئے ہیں اگر ان کو بہت ہی ڈیٹیل سے دیکھیں, ایک اس میں لکھا گیا ہے کہ 610 ارب روپیہ اکٹھا کیا جائے گا پیٹرولیم لیوی کی مد میں, جس کا مطلب یہ ہے تقریباً 25 سے 30 روپے فی لیٹر جو ہے اس کا ٹیکس لگے گا ہر پیٹرول کے لیٹر کے اوپر اور ڈیزل کے لیٹر کے اوپر. اب مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ حکومت شاید یہ سوچ رہی ہے کہ ان کو سعودی عربیہ سے کچھ سستا تیل یا ڈیفر پیمنٹ کے اوپر تیل مل جائے گا اور شاید ان کو یہ والا کام نہ کرنا پڑے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ بہت سارے سوراخ جو واضح طور پہ نظر آتے ہیں, جیسے ہم نے بجٹ میں دیا ہے کہ 5,000 اور 800 ارب روپے کے ریونیو ٹیکسز اکٹھے کیے جائیں گے.
اگر آپ ریئلٹی بیس پہ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ 5,000 ارب سے زیادہ اوپر نہیں جائیں گے، تو ایک 800 ارب کا سوراخ وہاں پہ نظر آتا ہے۔ ایسے بہت سارے اور سوراخ ہیں جو بجٹ کے اندر نظر آتے ہیں۔ شاید سوچا یہ جا رہا ہے کہ کسی سٹیج پہ ہم امریکہ کو قائل کر لیں گے اور امریکہ جو ہے وہ IMF کے اوپر پریشر ڈالے گا۔ یہ دو ایلیمنٹ جو ہیں، ایک سعودی عربیہ کا ایلیمنٹ تیل کے حوالے سے اور ایک امریکہ کا ایلیمنٹ IMF کے حوالے سے، اگر یہ پورے نہ ہوئے تو پھر جو بجٹ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں کئی آپ سمجھیں گے منی بجٹ لانے پڑیں گے، اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 12 منی بجٹ آئیں گے۔ تقریباً ایک منی بجٹ ہر مہینے آئے گا۔ کسی مہینے گیس کے اوپر ٹیکس ہوگا، گیس کی قیمت بڑھائی جائے گی، کسی مہینے پیٹرول کی قیمت بڑھائی جائے گی، کسی مہینے بجلی کی قیمت بڑھائی جائے گی۔ تو یہ جو ایک قومی بجٹ آیا اس کو تو آپ بھول جائیں گے، اگلے 12 بجٹ میں آپ دیکھیے گا کہ ہر مہینے ایک منی بجٹ آپ کے سامنے آئے۔ ٹھیک ہے فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ قادر مندوخیل صاحب کھیلداز صاحب سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی بجٹ کے حوالے سے کیا اپوزیشن اس بجٹ کو منظور کروانے میں حکومت کی جو کوشش ہے اس پہ رکاوٹ کامیابی سے ڈال پائے گی یا نہیں ڈال پائے گی؟ حکمت عملی اپوزیشن کی کیا ہوگی، اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دی شو ناظرین، بجٹ پر ہماری بات ہو رہی ہے۔ فاروق سلیم صاحب، آپ کے انالیسس کے بعد بھی بریک میں قادر مندوخیل صاحب آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے تھے، تو مندوخیل صاحب آپ پوچھیے سوال ان سے جو وہ آپ کے کوئی کنسرنس تھے ان کے انالیسس پہ۔ فاروق سلیم صاحب، آپ نے فرمایا ہے کہ شاید یہ جو لیوی کے مد میں جو پیسے انہوں نے پیٹرول سے ادا کرنے، وہ شاید ان کو سعودی عرب سے امید ہو۔ کیا سعودی عرب نے جو نواز شریف صاحب کے دور میں جو قرض دیے تھے، کیا اس حکومت سے راتوں رات نہیں لیے جو چائنا سے قرض لے کے ان کو دیے؟ نمبر ایک بات۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا دوسرا سوال آپ نے کہا شاید آپ نے سوال کیا کہ شاید امریکہ کی طرف، کیا امریکہ نے فوجی آڈے نہیں مانگے؟ خود جا کے وزیر خارجہ نے ابھی پچھلے دنوں مانا کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے۔ تو اگر یہ لیوی کے پیسے بچانا ہے تو سعودی عرب تو کم سے کم نہیں دیں گے، امریکہ دیں گے تو ان کے پورا ملک تو پہلے سے ان کے حوالے ہے، مزید فوجی اڈے دے کے وہ شاید اس کو کچھ خیرات مل جائے۔ میرا یہ سوال آپ کے سامنے، آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ فاروق سلیم صاحب، یہ جو کنڈیشن گورنمنٹ کی جانب سے لگائی گئی ہے ان ٹیکسوں کو کم کرنے اور لیوی نہ لگانے پر، اس کے ساتھ ساتھ IMF سے بھی کنڈیشنل کیا گیا ہے۔ فائنانس منسٹر نے یہ بھی کہا کہ شاید اس مرتبہ IMF کا ہمارے ساتھ تعلق یا جو بیہیویئر ہے وہ دوستانہ نہ ہو، تو مطلب پھر یہی ہے جو آپ کی بات ہے کہ منی بجٹس اور آئیں گے اور صورتحال عوام کے لیے ذرا فرینڈلی نہیں ہوگی۔ دیکھیے، 16 فروری کو IMF کا سٹاف اور حکومت پاکستان وزارت خزانہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے 3 بڑے پلرز تھے۔ پہلا یہ تھا کہ 1200 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگائے جائیں گے، دوسرا یہ تھا کہ 900 ارب روپیہ اضافی بجلی کی بلوں کی مد میں اضافی اکٹھا کیا جائے گا، اور تیسرا تھا کہ 610 ارب روپے کے ٹیکسز ہوں گے جو پیٹرولیم لیوی کی مد میں ہوں گے۔ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ بہت ساری کنڈیشنز جو وعدے کیے گئے تھے وہ بجٹ میں نظر نہیں آ رہے ہیں پوری طرح، تو شاید سوچا یہ جا رہا ہے کہ IMF ہمارے ساتھ بہت بڑی کوئی لچک دکھا پائے گی۔ اب میرا جو تجربہ رہا ہے عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ، ان کے جو پروگرامز ہیں جو آپ اگری کر چکے ہوتے ہیں اس کو ری نیگوشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ہمارے وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پروگرام کو ری نیگوشیٹ کریں گے، شاید اس میں کچھ لچک ہم اپنے دلائل پیش کریں تو کچھ چھوٹی موٹی سی لچک ضرور ہمیں مل جائے، لیکن پورا پروگرام نیگوشیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور وہاں پہ وہ پھر قیاس رائی آ جاتی ہے کہ اگر ایسا بجٹ بنایا گیا ہے تو شاید امریکہ کو قائل کیا جائے گا، کیونکہ امریکہ کے جو IMF پہ ایگزیکٹو بورڈ ہے اس میں تقریباً 8,31,000 ووٹ ہیں، یعنی کہ امریکہ کا جب ایک ہاتھ کھڑا ہوتا ہے تو 8,31,000 کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بجٹ میں میں نے اپنے یہ دس واز مائی اوپینین، مجھے محسوس ایسا ہوا کہ جب تک یہ ممالک جو ہیں یہ کوئی انٹروین نہ کریں تو یہ بجٹ جس طرح بنایا گیا ہے اس طرح پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، کھیلداز صاحب، کیا گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے پائے گی اپوزیشن بجٹ منظور کرانے میں؟ دیکھیں، بات یہ کہ جیسے مندوخیل نے کہا عددی اثر سے ہم بھلے تھوڑے کم ہو، مگر مجھے بتائیں کوئی بھی پارلیمنٹرین جو عوام کے ووٹ لے کر آیا ہے، جس طرح فاروق سلیم صاحب نے کہا کہ ہر مہینے بجٹ آئے، پہلے بھی آپ نے دیکھا 4 بجٹ آئے ہیں،
تو بجٹ کے دوسرے دن پیٹرول بڑھایا گیا. تو ہم کیسے یہ قبول کریں گے؟ کس طرح ان کے جو جھوٹ کا پلندہ جو انہوں نے سارا یہ ہیرا پھیری کی ہے، تو اس کو تو ہم تو نہیں مانتے، نہ ہم اس کی سپورٹ کریں گے، نہ ہم اس کو منظور کرنے دیں گے. جتنی ہمارے جو اتحادی ہیں، ہم سارے ہیں متحدہ اپوزیشن، بھرپور ہم چاہیں گے کہ یہ بجٹ پاس نہ ہو. ایسے لوگ بھی حکومتی صفوں میں بھی ہیں. اور جو آپ نے دیکھا اسی قومی اسمبلی میں ہم نے گیلانی صاحب نے جیتا، ہماری اکثریت نہیں تھی، مگر جن کے ضمیر آیا انہوں نے ووٹ دیا، ہم جیت گئے. تو میں سمجھتا ہوں ضمیر جیسے وہ حلقوں میں جائیں گے یا عوام کا درد محسوس کرتے ہیں تو وہ اس حکومت کے بجٹ کو بھلے کتنا بھی وہ پارٹی سے سپورٹ نہیں کریں گے. مندو خیل صاحب، آخر میں آپ ہی بتا دیجیے گا کہ ریئلسٹکلی اسپیکنگ جو کھیلداس صاحب بھی کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ میں بھی کچھ لوگ ان کے مطابق ایسے ہیں جو بجٹ سے ناخوش ہیں، کیا گورنمنٹ منظور کروا لے گی بجٹ حقیقتاً میں؟ کھیلداس صاحب نے جو بات کی ہے میں بالکل سے اتفاق کرتا ہوں کہ 56 MNA ہمارے پاس 7 ہے اور 83 ان کے ہے، اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ 8 ہے. اور اسی بھی چھوڑیے، ابھی پچھلے ہفتے ان کا جو MNA ہے نور عالم خان صاحب، انہوں نے کیا اسپیچ کی وہ آپ سب نے سن لیے بجلی کے حوالے سے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بجٹ ایسی ہے کہ میں مثال کے طور پر میرے حلقہ NA2 فوریان بلدیہ ٹاؤن کا، مجھے اپنی عوام کو میری ہر اسپیچ کا جواب دینا پڑتا ہے، اور اسی طرح ہر MNA سے جیسا لوگ پوچھتے ہیں اسے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو لوگ اس بل پہ دستخط کریں گے، اس کے حق میں ووٹ دیں گے، وہ کیا منہ دکھائیں گے اپنے حلقے کو؟ یہ تو وہ حلقے کے لوگ جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہم امید کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا اعداد و شمار میں فرق ہے. وہ فاقی حکومت میں اور پنجاب کی حکومت میں اگر اپوزیشن اور کچھ ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ قادر مندو خیل صاحب، کھیلداس صاحب، فاروق حسین صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ساری صورتحال پہ ہم سے گفتگو کرتے تھے. ناظرین، پروگرام پاکستان کا سوال سے مجھے اجازت دیجیے، پاکستان کے دیگر سوالوں کے ساتھ اپنی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.